दोस्तों आज हमारे साथ आरजे अब्दुल गनी अंसारी साहब मौजूद हैं। आज हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें टाइम दें। हमारे जो सीरीज़ चल रही है, लास्ट टाइम हमने एक दो इंटरव्यूज़ वॉइस ऑफ प्रोफेशनल के हवाले से यूट्यूब पे रखे थे, तो ये भी एक वही सीरीज़ है जो रैंडम इंटरव्यूज़ के नाम से हम उनको रिलीज़ कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी कि गनी भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। थैंक यू सो मच गनी भाई, आपने हमें टाइम दिया। बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपनी लाइफ का, अपने कैरियर का, अपने आगाज़ किस तरह किया? इरफान, अच्छा सवाल है और जो लोग देखेंगे ना मेरे इस इंटरव्यू को उनको एक हौसला मिलेगा। सूरत हाल ऐसी कि बचपन में फिल्में बहुत देखी, क्रिकेट बहुत खेली और फिर थोड़ा सा लड़कपन की तरफ आए तो कालीन के काम से, यानी ये कालीन के काम के शोबे से वाबस्ता हो गए। तो वह दौर हुआ करता था कि जब रेडियो का दौर था, रेडियो पाकिस्तान का दौर था, तो रेडियो सुना करते थे। उसी दौरान अचानक FM लॉन्च हुआ ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन, और देखा कि लोग उसमें मैसेजेस लिखवा रहे हैं और आरजेज और डीजेज जो है वो अपने लिसनर्स के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, उनकी पसंद के गीत चला रहे हैं। तो हमने भी FM पे मैसेजेस लिखवाना शुरू किया, लाइव कॉल पे आना शुरू किया। तो बस फिर सचल FM 105 लॉन्च हुआ और वहाँ भी मैसेजेस लिखवाते रहे। फिर एक मौका ऐसा आया कि 14 अगस्त का दिन था। जुनैद नसीर फारूकी सचल FM 105 के आरजे हुआ करते थे और हमारे बड़े अच्छे दोस्त, काबिल एहतराम। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ठीक 9 बजे, 14 अगस्त की सुबह 9 बजे हम लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने 10 मिनट पहले ही, क्योंकि मैं उस वक्त लिसनर था, 10 मिनट पहले ही लाइव कॉल मिला के 105 पे बैठ गया। तो वहाँ से कोऑर्डिनेटर ने कहा कि गनी भाई अभी तो 10 मिनट बाकी है। मैंने कहा आप मुझे होल्ड पे रखें, पहला जो लाइव कॉलर 105 का मैं ही बनना चाहता हूँ। जो ही 9 बजे और जुनैद नसीर फारूकी ने कहा कि देखते हैं हमारे पास आज हम पहली लाइव कॉल ले रहे हैं 105 की, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जुनैद ने कहा वहां से अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। जुनैद ने फौरन कहा गनी भाई। मैंने कहा बिल्कुल मैं। तो मेरे लिए आज भी ये बात शर्फ की है कि जुनैद ने कहा कि गनी भाई मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि पहले लाइव कॉलर आप हों। तो फिर वहाँ दोस्तों ने मेरी आवाज़ को सुना, सराहा और फिर मुझे कहा गया कि अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो बने। उस वक्त के स्टेशन मैनेजर इनायत बलोच साहब हुआ करते थे और प्रोग्राम मैनेजर इरशाद अली खान साहब थे और 105 के मालिकों में से इरफान शाह साहब हुआ करते थे। इन तीनों ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में पास हुआ और फिर सन 2005 शुरू में तरबियती प्रोग्राम में बैठाया गया और इत्तेफाक से जुनैद नसीर फारूकी के साथ ही बैठाया गया। अब मेरे शौक़ और मेरी एक्साइटमेंट की इंतहा कि मैं जिस रेडियो को सुना करता था, जिन आरजेस को पसंद किया करता था, उनके साथ बैठ के आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। जिस स्टूडियोज़ को मैं हसरत की निगाह से देखता था, जिस माइक्रोफोन को, जिस कुर्सी को, उसी कुर्सी पे मैं बैठ के प्रोग्राम करना शुरू हो गया। और पहला प्रोग्राम मुझे दीनी प्रोग्राम मिला, दीन फितरत, जुमे की दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होता था। अच्छा, चूंकि मैंने आपको बताया आगाज़ में कि पुरानी फिल्में बहुत देखी और बचपन में रेडियो बहुत सुना, तो पुरानी फिल्मों के हवाले से बेहद मालूमात। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों को पता चला, हमारे स्टेशन मैनेजर को पता चला कि अब्दुल गनी अंसारी का शौक़ जो है वो पुरानी फिल्मी गाने हैं। तो इस तरह थोड़ा बीच में गए पाया। सन 2005 के बाद फिर सन 2006, जुलाई सन 2006 में इरशाद अली खान साहब ने मुझसे कहा कि आप पुरानी फिल्मी गानों का प्रोग्राम करें। और फिर जुलाई सन 2006 से लेके आज तक मई सन 2022 में पुरानी फिल्मी गानों का प्रोग्राम कर रहा हूँ। और मेरा शौक़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मेरा जुनून अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और मेरे लिए इंतहाई ऑनर की बात है कि मेरे बेशुमार लिसनर्स, जो बाकायदा मेरे लिसनर हैं, कि जिसमें वकला हैं, जज साहिबान हैं और दूसरे शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो इतवार की सुबह पुराने फिल्मी गानों के हवाले से जो मेरा प्रोग्राम होता है, बेचैनी से उसका इंतज़ार करते हैं। अब इरफान आप पूछते जाओ और मैं बताता जाऊँगा। बहुत अच्छा लगा गनी भाई, आपने डिटेल में एक चीज़ बताई कि आपने कैसे स्टार्टअप किया। तो हमारे यंगस्टर ये भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि पुराने प्रोग्राम के हवाले से या नए प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि जिस तरह आपका शौक़
اس فیلڈ میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے غنی انصاری ہوں گے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو واقعی دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی ایف ایم پہ آئیں اور اس فیلڈ میں آئیں اسپیشلی. تو ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کس فیلڈ سے وابستہ ہونا چاہیے, کون سی ڈگری لینی چاہیے, یا پھر ان کو صرف فوکس کرنا چاہیے, یا کسی سینئر کے ساتھ ملنا چاہیے؟ اخلاق یافتہ ہونا ضروری ہے, تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے, لیکن آپ کا اخلاق اچھا ہے. سب سے بڑھ کر آپ کا جو شوق ہے نا وہ آپ سے سب کچھ کروا دیتا ہے. آپ کا جو جنون ہے نا وہ آپ سے سب کچھ کروا سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف مخلوق بنایا ہے تو اس کو اپنی ذات کا یہ ادراک کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی ہوا کہ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ اچھا ایف ایم کی دنیا میں آنے کے لیے, یہ ریڈیو کی دنیا میں آنے کے لیے صرف آپ کی آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری نہیں ہے. آواز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ 30 سے 35% کاؤنٹ کرتی ہے. سب سے اہم چیز جو ہے آپ کا لب و لہجہ ہے, آپ کا تلفظ ہے, اور آپ کا حاضر دماغی بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کا کوئی بھی لسنر, آپ کا کوئی بھی سننے والا اچانک کوئی بھی سوال آپ سے کر سکتا ہے. تو آپ کی جنرل نالج بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی حاضر دماغی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آر جے یا پریزنٹر بننے کے لیے آپ کو اچھا پڑھنا اور اچھا سننا بہت ضروری ہے. اور وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ کو بولنے کا ہنر نہیں آئے گا. تو آپ نے, اور پھر سب سے اہم بات عرفان میں آپ کو بتاؤں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں, ظاہر ہے نئے جاتے ہیں, تو پہلے سے جو لوگ وہاں موجود ہیں آپ نے ان کا احترام بہت ضروری ہے. ان کا احترام کرنا ہے اور ان کو رسپیکٹ دینی ہے کیونکہ وہ آپ سے سینئر ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی سینئر ہوتا ہے اور جونیئر ہوتا ہے. آپ کو زندگی میں کوئی بھی مقام مل جائے, جس شخص کے اندر گھمنڈ آ گیا, تکبر آ گیا, اور اس کے اندر اگر یہ سوچ آ گئی کہ اب میں سب کچھ بن گیا, تو جس دن یہ سوچ اس کے اندر آئی کہ میں سب کچھ بن گیا, اسی دن سے اس کی تنزلی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر آپ میرے کولیگ رہ چکے ہیں اور ہم نے ایک بہت اچھا وقت ساتھ گزارا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ مجھے سینئرز میں بھی اور جونیئرز میں بھی اتنے اچھے ساتھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے کہ ہر قدم پہ میری رہنمائی کرتے رہے, میری مدد کرتے رہے. اگر میں ساجدہ سنبل کا نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہو, کیونکہ ساجدہ سنبل نے میری سینئر, میری کولیگ ہوتی تھیں, ہماری ساتھی آر جے ہوتی تھیں. ساجدہ نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت حد تک عامر عقیل, ویسے تمام ہی دوستوں نے, مشتاق بھٹی نے بھی اور عامر عقیل نے بھی, ساقی ببڑو نے بھی, جنید نصیر جنید نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ غنی بھائی آپ کی پرانی فلمی گانوں کا جو پروگرام ہے نا اس کی اصل کامیابی تب ہے, پرانے گانے تو جو اولڈ لسنر ہیں یا اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو تو پسند آتے ہیں پرانے گانے, آپ کی کامیابی تب مانی جائے گی جب آپ نئی نسل کو پرانے گانے سننے پہ مجبور کر دیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ, اور ابھی تک میرے 50% لسنر جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, ان کو میں نے بتایا, کیونکہ کسی بھی چیز کی پریزنٹیشن بہت معنی رکھتی ہے. آپ کھانا بنا کے کسی کے سامنے رکھ دیں اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے عام سے انداز میں کر دیں, یا اس کے بارے میں آپ نہ بتائیں کہ میں نے ایسے بنایا, اتنا لذیذ بناتی ہوں یا اتنا لذیذ بناتا ہوں, یا آپ ایک نوالا کھا کے تو دیکھیں, جب تک وہ ایک نوالا کھائے گا نہیں اس کو کھانے کی لذت کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی طرح جب میں فلمی گانے نشر کرتا ہوں تو اس کی تاریخ بتاتا ہوں کہ فلاں پہ فلم بند ہوا, فلاں نے گایا, فلاں شاعر ہے, فلاں فلم ہے, فلاں سن میں اور اس تاریخ کو ریلیز ہوئی تھی, اس فلم نے سلور جوبلی کیا تھا, اس فلم نے گولڈن جوبلی کیا تھا, اس فلم نے پلیٹینم جوبلی کیا تھا, اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی کیا تھا. اور پھر ہم اپنے لسٹ, کیونکہ جب تک ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے نہیں انہیں پتہ کیا چلے گا, جب تک ہم سنوائیں گے نہیں بالکل پتہ کیا چلے گا کہ ہمارا میوزک کتنا اچھا ہے. گو کہ ہمارا ملک انڈیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے, لیکن ہماری فلم انڈسٹری نے زبردست مقابلہ کیا. اگر ان کے پاس لتا منگیشکر ہیں تو ہمارے پاس ملکہ ترنم نور جہاں ہیں, اگر ان کے پاس محمد رفیع ہیں تو ہمارے پاس مہدی حسن خان صاحب ہیں, اگر ان کے پاس مکیش ہیں تو ہمارے پاس مسعود رانا ہیں, اگر ان کے پاس کشور کمار ہیں تو ہمارے پاس احمد رشدی ہیں. ایسی بے شمار لسنرز سنگرز ہیں, شاعر ہیں ہمارے پاس. تسلیم فاضلی ہو گئے, بہت اچھے شاعر. مسرور انور ہو گئے, بہت اچھے شاعر. اور اسی طرح موسیقی کی دنیا میں خواجہ خورشید انور کو لے لیں, رشید اترے کو لے لیں, اور وجاہت اترے کو لے لیں, اور نثار بزمی کو لے لیں, ایم اشرف کو لے لیں. بہت اچھے موسیقار بھی, شاعر بھی, گلوکار بھی, اداکار بھی. تو علامہ اقبال نے کہا نا
کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو میرا وطن ہر حوالے سے، صرف فلم کے شعبے میں نہیں، صرف ریڈیو کے ہی شعبے میں نہیں، ہر شعبے میں میرا وطن ہر حوالے سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے پوری دنیا میں. بہت زبردست غنی بھائی، آپ کی باتیں واقعی لاجواب ہیں، لاجواب تھی، لاجواب ہیں اور لاجواب امید کے رہیں گی. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وائس آف پروفیشنل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو آپ نے سنا ہوگا اور اتنے انٹرویوز کیے ہیں وائس آف پروفیشنل میں، اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کوئی امپرومنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، بہتری کی گنجائش تو عرفان ہر شعبے میں ہر وقت موجود رہتی ہے. اور جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ آج ہمارا کام بالکل پرفیکٹ ہو گیا، تو میں نے ابھی جیسے پچھلی گفتگو میں کہا، تو خوب سے خوب تر کی تلاش تو جاری رہنی چاہیے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، جب تک ہم خود اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں گے ہمیں مزہ نہیں آئے گا. ہم نے اپنا 100% دے کے اپنا کام کرنا ہے. اور پھر ایک چیز اور، ریڈیو کے حوالے سے یا ایف ایم کے حوالے سے، جب ایک پریزنٹر یا ایک آر جے اگر وہ اسٹوڈیو سے اپنا پروگرام مکمل کرنے کے بعد حشاش بشاش چہرے کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اپنے کام سے مطمئن ہے. اور اگر وہ اپنا پروگرام ختم کرنے کے بعد ایک پریشان چہرے کے ساتھ اسٹوڈیو سے باہر نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے. اسی طرح ایک اداکار، ایک صداکار، تم نے بھی اس بات کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی کیا، کہ ہم اپنے گھر سے یا اپنے دوستوں کے یا فیملی کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہماری ذات کے ساتھ لاحق ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنے اسٹوڈیو کے اندر جاتے ہیں تو اپنی وہ ساری پریشانیاں، اپنی وہ ذاتی تمام چیزیں باہر رکھ کر ہم صرف اپنے لسنرز کو انٹرٹین کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہماری ذاتی پریشانیوں سے ہمارے لسنرز کو کوئی غرض نہیں ہے. اور وائس آف پروفیشنل کے حوالے سے ایک اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور جو ایک ہم لوگوں کو، یعنی کہ جو ہمارے چہرے، ریڈیو کے لوگ صرف آواز کے لوگ ہیں، اب ہمارے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں، تو ایک کچھ لوگوں کو مزید پذیرائی ملے گی، کچھ لوگوں کو لوگ کہیں گے اچھا یہ ہے غنی انصاری چھٹے ہوئے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے سننے والوں کو، ہم سبھی کو ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر عرفان کہ فی زمانہ ہم نے لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیا ہے. اب ہم صرف اپنے آپ کو تعریف کے قابل سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سب اچھا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افراتفری بڑھتی جا رہی ہے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. جب تک آپ سامنے والے کو کچھ دینا نہیں سیکھیں گے آپ کو خود کچھ نہیں ملے گا. آپ سامنے والے کو خوشیاں دیں آپ کو خوشی ملے گی. آپ سامنے والے کو سکون دیں آپ کو سکون ملے گا. آپ سامنے والے کو عزت دیں آپ کو عزت ملے گی. بالکل، یہ تو بالکل صحیح بات کہی آپ نے. یہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیں گے تو ریٹرن میں آپ کو کچھ ملے گا، اور عزت کے بدلے عزت ہی ملے گی. کرتا ہوں کہ اب ہماری جو ایفرٹس ہیں، ہماری جو کوششیں ہیں یا ہماری سوچ جو ہے وہ انفرادی ہو کے رہ گئی. ہم اجتماعی طور پہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. اور جب تک بحیثیت معاشرے کے ہم سب مل کے کسی بھی کام میں بہتری کی کوشش نہیں کریں گے تو بہتری نہیں آئے گی. جس طرح یہ ایک اکیلی انگلی کچھ نہیں کر سکتی اور یہ پانچوں انگلی مل کے ایک، جیسے ہمارے قائد ملت لیاقت علی خان صاحب فرماتے تھے، یہ ان کا مکہ، ان کا جو تحریک آزادی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی ہوا کرتے تھے، پہلے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب، ان کا بھی یہ مکہ بہت مشہور تھا. تو ایک بڑی عام سی بات ہے. اور جیسے میں نے کہ اور انسان کا اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. ینگسٹر کو کوئی میسج دینا چاہتے ہوں؟ ہاں، ہمارا آج کا جو ینگسٹر ہے نا، اسے ایک میسج یہ ضرور دوں گا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. ایک تو ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یقین کریں عرفان، ہمیں اگر ہمارے دادا دادی نانی نانا میسر ہیں، ہمارے محلے کے بزرگ میسر ہیں تو ہمارے بہت سارے وقت ہمارا بچ جائے گا. ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سارا. تو ایک تو ان کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے. دوسرے، آؤٹ ڈور گیم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم فزیکلی بہت، ہمارا آج کا نوجوان فزیکلی بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف وہ انڈور گیمز پہ، اب تو اس پہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے. تو باہر نکلنا بہت ضروری ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ تعلیم میں ہم بہت آگے چلے گئے ہیں لیکن تربیت ہماری کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے.
اور تربیت کب ہوگی ہماری؟ جب ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے تجربات سے، ان کی زندگی کے مشاہدات سے سیکھیں گے نہیں، ہماری تربیت نہیں ہوگی. تو یہی آج کا بہت بڑا لیسن دیا ہے آپ نے، بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی ہمارے پاس ہمارے جو ینگسٹر میں یہ لیکنگ، یا ہمارے بچوں میں بھی خاص طور پہ لیکنگ پائی جا رہی ہے کہ وہ ہمارا جو ایفرٹس ہیں وہ تعلیم کے اوپر زیادہ ہیں اور تربیت کے اوپر کم ہیں، جس کی وجہ سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد عرفان عملی زندگی میں آتے ہیں نا، تو وہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. وہاں پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جسے ہم پریکٹیکل کہتے ہیں. بالکل بالکل. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اور کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی مرتبے کو پہ پہنچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کو میں اس طرح اور بھی سمجھاؤں گا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. پہلے آپ اپنی ہستی کی نفی کیجئے، اپنے آپ کو مٹا دیجئے، اپنے آپ کو فنا کر دیجئے. یہ نہیں کہ ادھر ادھر کر دیجئے، محنت میں گم کر دیجئے. خوب جد و جہد کیجئے، خوب محنت کیجئے، پڑھائی میں بھی محنت کیجئے، آپ جس شعبے میں بھی جانا چاہتے ہیں. اور والدین کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ زبردستی سے اپنے بچوں کے اوپر اپنی پسند ناپسند کو مسلط نہ کریں. ہمیں اپنے بچوں کا رجحان دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا رجحان کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی پسند ناپسند کیا ہے. اگر ان کی پسند ناپسند کے حوالے سے اگر کچھ وہ غلط پسند کرتے ہیں تو ہم انہیں بہتر انداز میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے کی پسند ناپسند یا کسی شعبے میں جانے کے لیے اگر ہم اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، ہم اس کو کسی اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں، وہ اداکار بننا چاہتا ہے یا صداکار بننا چاہتا ہے، تو اسے جانے دیجئے. اسے اپنی چوائس کرنی چاہیے، پوری کرنے دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اس وجہ سے ہی جو مینٹلٹی ہے بچے کی گروتھ ویسے ہی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی پیرنٹس ہمیں اپنی بات منوانی چاہیے کہ ہمارے بچے کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی، یہ بہت بڑا میسج ہے. یہ آج کے انٹرویو کا ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے ان تمام پیرنٹس کو جو کہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے جو ڈیسیشنس ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں. بالکل. تو بہت بہت شکریہ غنی بھائی، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھا لگا. اور فرسٹ ٹائم مائکروفون پہ بولتے ہیں، آج کیمرہ کے سامنے میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا. السلام علیکم. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں ایک بہت پرانی سی بات ہے، گھسی پٹی بات ہے، لیکن یہ جہاں جہاں یوٹیوب پہ یہ پروگرام دیکھا جائے گا، محبتیں پھیلائیے، محبتیں تقسیم کیجیے. وہ ایک لائن ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. گریٹ. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، اللہ حافظ. فی امان اللہ.